मैं सड़क के किनारे चल रही थी। दिमाग में परेशानियों का ऐसा जाल बना हुआ था कि ना मुझे आगे का होश था न पीछे का। अचानक एक गाड़ी के जोरदार हॉर्न ने मुझे चौंका दिया और मैं घबराकर पीछे पलटी तो एक स्याह रंग की गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा था। गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक लड़का बाहर निकला और गुस्से से मुझ पर चीखने लगा कि अगर मरने का इतना ही शौक है तो साइड पर होकर चलो, हमारी गाड़ी के आगे क्यों आ रही हो। मैं हैरत से उसे देखने लगी क्योंकि मैं तो सड़क के बिल्कुल किनारे पर थी। वो खुद गाड़ी लहराकर चला रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो उसके मुंह से आती शराब की तेज़ बदबू ने मुझे सब समझा दिया कि ये किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो नशे में धुत है। मैंने हकारत से उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। तभी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और एक दूसरा लड़का बाहर निकला। उसने बड़ी गंदी नज़रों से मेरा जायज़ा लिया और कहने लगा कि लगता है तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने पलटकर उसे देखा तो उसने अपनी जेब से नोटों की गद्दी निकालकर मेरे सामने लहराई। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि क्या चाहते हो तुम और क्यों मेरी मदद करना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बदले में बस 10 घंटे और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कितनी परेशान हो और इतनी बड़ी रकम तुम्हें इस शहर में कोई भी मुफ्त में नहीं देगा। उसकी बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वाकई ही यही सच था। मैं सुबह से नौकरी की तलाश में जूते चटखा रही थी और ये वक्त आ गया था। नौकरी तो दूर की बात, मुझे बहुत ऑफिस में अंदर दाखिले की इजाज़त भी नहीं मिली थी। शायद गरीबी की वजह से मेरा हुलिया ऐसा था कि लोगों ने मुझे दफ्तर के अंदर आने के काबिल भी नहीं समझा था। ऐसे में वो बड़ी रकम जिसकी मुझे ज़रूरत थी भला मुझे कैसे मिल सकती थी। मैंने एक गहरा सांस लिया और अपने आप से पूछने लगी कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां और ज़रूरतों के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर सकती हूँ। और फिर मेरी आंखों के सामने बहुत से चेहरे रोशन हुए थे जिनकी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता थीं और जिनसे मैंने बहुत से वादे कर रखे थे। अगर मुझे उन वादों को, उन ख्वाहिशों को पूरा करना था तो उसके लिए शायद खुद को गिरवी रखना ज़रूरी था। और 10 घंटे की ही बात थी। अगर मैं ये एक रात कुर्बान कर देती तो मेरे बहुत से मसले हल हो सकते थे। दिल कह रहा था कि ये सब ठीक नहीं, मगर दिमाग ज़रूरतों को आगे आगे पेश कर रहा था और ज़मीर कचौके लगा रहा था कि क्या ये सब जिम्मेदारियां इज्जत से बढ़कर हैं। और फिर आखिर में अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबाकर मैं खामोशी से उनकी गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे शहर से दूर एक वीरान फार्म हाउस पर ले गए जहाँ पहले ही 3 और लड़के मौजूद थे जो शायद पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई, मगर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने जहन को राज़ी कर रही थी कि बस 10 घंटों की बात है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो सब कुछ मुझे हासिल हो जाएगा जिसके लिए मैं पिछले कई दिनों से ख्वार हो रही थी। और वैसे भी मेरे पास अब आखिरी 2 दिन बचे थे। अगर मैं उन 2 दिनों में भी वो सब कुछ हासिल ना कर पाती जिसके लिए मैं रोज़ सुबह घर छोड़ती थी तो शायद मैं खुद को भी कभी माफ़ ना कर पाती। इसीलिए मैंने अपने आप को उनके आगे पेश कर दिया था। उन पांचों ने बारी बारी मेरे जिस्म को अपनी हवस का निशाना बनाया और मैं बेजान लाश की तरह ये सब सहती रही क्योंकि मेरे सामने वो एक लाखों रुपए थे जो मुझे मिलने वाले थे। जब वो पांचों अपनी वहशत पूरी कर चुके तो मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर समेटी और वो रकम उठाकर अपने बैग में डाल ली। मैं बस वहाँ से निकलने ही वाली थी कि अचानक बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई और उनमें से एक लड़का चला आया कि देखो हमारा छठा दोस्त भी आ गया है, वही जिसका हमें इंतज़ार था। उनमें से एक ने मेरी चादर खींची, दूसरे ने पर्स और फिर मुझे बेलिबास करते बिस्तर पर फेंक दिया। उन्होंने मेरी नीम बरहाना ज़ात को अपने दोस्त के लिए बतौर सरप्राइज़ तैयार किया था। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लड़का कहकहे लगाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही उन सब ने मिलकर हैप्पी बर्थडे का गाना गाया था और वो मुस्कुराते हुए एक एक से गले मिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके कदम वहीं जम गए और उसकी और मेरी चीखें एक साथ निकल गई क्योंकि यास्मीन, यास्मीन कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। अब्बा की आवाज़ पर मैं कमरे से भागकर बाहर निकली थी और अब्बा ने मुझे देखते ही मेरे पसंदीदा गोलगप्पों की थैली मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। वो दिन कितने बेफिक्रे थे जब अब्बा की पसीने की खुशबू में भी हमें इत्मीनान महसूस होता था। अब्बा की फैक्ट्री की मामूली सी नौकरी और हमारा वो 2 कमरों का छोटा सा घर किसी महल से कम नहीं था क्योंकि वहाँ सुकून था। हम दोनों बहन भाइयों की फरमाइशें अब्बा की पहली तरजीह होती थीं। अब्बा अक्सर कहा करते थे कि यास्मीन बेटी, तुम मेरी हिम्मत हो और तुम्हें पढ़ लिख कर इस घर के हालात बदलने हैं। मैंने भी जी जान से मेहनत की और अब्बा का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। मैंने इंटर में पूरे ज़िले में टॉप किया था। अब्बा मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश थे और मुझे कॉलेज भेजना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पेट काट कर मेरी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। मेरी इस कामयाबी का सुनकर फूफो हमारे घर आई थीं और उन्होंने अपने बेटे हमाद का रिश्ता मेरे लिए मांग लिया था। अब्बा तो खुशी से फूले न समाये थे क्योंकि हमाद उनका
پسندیدہ بھانجا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے پھپھو کے گھر ہی جاؤں۔ چنانچہ سادگی سے میری اور حماد کی منگنی ہو گئی اور میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ حماد مجھ سے بے انتہا محبت کا اظہار کرنے لگا تھا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا تھا۔ کبھی وہ میرے لیے پھول لاتا تو کبھی چاکلیٹ، اور کبھی گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرتا رہتا تھا۔ میرے لیے زندگی بڑی رنگین اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ یاسمین، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی رہتی اور سنہری خواب بنتی رہتی۔ حماد اکثر مستقبل کے حوالے سے مجھے بہت روشن خواب دکھاتا اور کہتا کہ ایک بار تو میرے گھر آ جاؤ، پھر دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ میرا کالج میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، میں پڑھائی پر بہت زیادہ توجہ دے رہی تھی، لیکن حماد اکثر ہی صبح کالج کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، مجھے کالج کے اندر نہ جانے دیتا بلکہ اپنے ساتھ گھمانے پھرانے نکل جاتا، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اچانک ہی خود وہ ہمارے گھر آئیں اور کہنے لگی کہ میں اس منگنی کو اب شادی میں بدلنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ابا پریشان ہو گئے، کہنے لگے ابھی تو میری بچی پڑھ رہی ہے اور پھر ہماری تو یہی بات طے ہوئی تھی کہ کالج ختم ہونے کے بعد شادی ہوگی۔ تو پھپھو کہنے لگی چاہتی تو میں بھی یہی تھی، لیکن یاسمین کی تو جوانی ہی نہیں سنبھل رہی ہے، ہر دوسرے دن میرے بیٹے کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھی یہاں وہاں گھوم رہی ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کر بچی کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیا تھا کہ آنکھوں دیکھی بچی ہے، بھائی کی بیٹی ہے، شریف ہوگی، لیکن کیا خبر تھی کہ یہ ابھی سے ایسے ہی لچھن دکھائے گی۔ میرے سسرال والے مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے، سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی لڑکی کو بہو بنانے جا رہی ہو، جو بھی صحیح تمہارے بیٹے کے پیچھے بیٹھ کر سارے جہاں کی سیر کرتی ہے۔ پھپھو نے ابا کو مرچ مسالہ لگا کر وہ بات بتائی تھی جو سچ تھی اور شاید غلط بھی۔ میں خود بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، لیکن حماد میری بات سنتا ہی کب تھا۔ جب ابا کو یہ سب پتہ چلا تو وہ ایک دم حیران رہ گئے۔ پھر ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ابا کا سر شرم سے جھک چکا تھا۔ ابا نے پھپھو کے کہنے پر شادی کی تاریخ پکی کر دی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آئے ویسے پھپھو نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کیے۔ جہیز کو لے کر ایک طویل فہرست بنا کر انہوں نے ابا کے حوالے کر دی اور کہنے لگیں کہ بیٹی کو ضروری چیزیں تو دینی ہی ہوتی ہیں، تمہاری بیوی زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ خود کرتی، اب وہ نہیں ہے تو میں نے ایک ماں بن کر یہ فہرست تیار کر دی ہے۔ پھپھو کے انداز میں بڑی چاشنی تھی، لیکن ان کے اندر کے زہر کو میں محسوس کر پا رہی تھی، اسی لیے میں نے حماد کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ حماد، ابا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنا جہیز دے سکیں، تم تو ہمارے حالات سے واقف ہو۔ مجھے لگا تھا کہ حماد میری بات کو سمجھے گا، مگر وہ تو آگے سے بالکل بدلے ہوئے لہجے میں بولا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں تمہارے حالات، لیکن شادی میں یہ سب تو دینا ہی پڑتا ہے نا۔ میرے دوست کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کے سسرال والوں نے اسے جہیز میں گاڑی بھی دی ہے، اماں نے تو صرف موٹر سائیکل کا ہی مطالبہ کیا ہے۔ اگر ماموں کے لیے موٹر سائیکل خریدنا مشکل ہے تو ان سے کہو کہ قسطوں پر لے لیں، ویسے بھی تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، اگر تمہارے لیے یہ سب نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے۔ حماد کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ ابا کا حال بھی غیر ہو رہا تھا۔ ابا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں اور کیا نہیں، یہ سب کچھ کس طرح سے ممکن ہونا تھا۔ میں نے ابا سے کہا اب پھپھو کو صاف انکار کر دیں۔ ابا کہنے لگے اب تو تمہاری بدنامی کے چرچے سارے جہاں میں ہونے لگے ہیں، تمہاری پھپھو نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں اب وہی باتیں گلی محلے والوں کو بھی پتہ ہے۔ کاش کہ تم نے حماد کو شروع میں ہی منع کر دیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور میں اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا، لیکن اب تو حماد کے نام کے ساتھ تمہارا نام پوری طرح جڑ چکا ہے۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہیں اسی کے ساتھ رخصت کرنا ہوگا۔ ابا کی بات سن کر میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں حماد سے محبت کرتی تھی اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہاں البتہ یہ جہیز والی بات پر آ کر میرا دل کچھ کھٹا ہوا تھا، لیکن محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ پھر ابا کہنے لگے کہ میں نے قسطوں پر ساری چیزوں کا انتظام کر لیا ہے، تم پریشان نہ ہو۔ دھیرے دھیرے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بڑھ چڑھ کر شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا، اس نے سارے گھر میں لائٹیں لگا دی تھیں اور دوستوں کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کرنے لگا تھا۔ جہیز کی بھی ساری ٹینشن اب ختم ہو چکی تھی۔ ابا نے قسطوں میں آہستہ آہستہ سارے پیسے چکانے کا انتظام کر لیا تھا، لیکن پھر شادی سے 3 دن پہلے پھپھو ہمارے گھر آئی تھیں۔ ان کے اور ابا کے درمیان نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ان کے جانے کے بعد ابا ایک دم ہی خاموش ہو گئے۔ ان کی طبیعت خراب سی لگ رہی تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے، پھپھو سے کیا بات ہوئی ہے، لیکن ابا کہنے لگے کچھ بھی نہیں، وہ تو بس شادی کی تیاری کے سلسلے میں ہی آئی تھی۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی، میں اپنے کمرے میں سونے آ گئی تھی۔ چھوٹا بھائی دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور ابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اگلی صبح جب میں ابا کو اٹھانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔
ابا بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے اور انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں نے چھوٹے بھائی کو آواز دی تو وہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ پھر ہم ابا کو ہسپتال بھاگے، لیکن پتہ چلا کہ ابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری اور میرے بھائی کی حالت بے انتہا خراب ہو گئی تھی۔ ہم سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ ابا کو اچانک سے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے بس یہی کہا کہ رات کے کسی پہر انہیں اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ابا کی اچانک وفات نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ ابا کے جاتے ہی جیسے ہم پر تنگی کے دروازے کھل گئے۔ پھپھو نے شادی پوسٹ پون کر دی کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ابا کو قسطوں پر اٹھانی تھی وہ اب اٹھانا ممکن نہیں تھا، اور اس طریقے سے بغیر جہیز کے وہ مجھے رخصت نہیں کروانا چاہتی تھیں۔ ہاں البتہ دنیا دکھاوے کے لیے پھپھو نے کہہ دیا تھا کہ ابھی باپ کا صدمہ لگا ہے، جب بچی سنبھل جائے گی تو ہم رخصت بھی کروا لیں گے۔ حماد جو پہلے ہر وقت میرے ارد گرد گھومتا تھا، اب اس کے لہجے میں بدلاؤ آنے لگا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتا کہ تم نوکری کرو اور گھر کا خرچہ اٹھاؤ، ساتھ ہی جہیز کے لیے پیسے بھی جمع کرو تاکہ ہماری شادی جلدی ممکن ہو سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اماں کو جہیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا، اس کی اماں کو خاندان میں بھی منہ دکھانا ہے، اس لیے شادی میں جہیز تو ضروری ہے۔ حماد کی اپنی پست ذہنیت ہوگی، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اب بھی اسے دنیا داری کی پرواہ تھی۔ اس کی محبت اب پیسوں اور فرمائشوں کے ترازو میں تلنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی میرے لیے پھول لاتا تھا اب اکثر مالی پریشانیوں کا رونا روتا اور مجھ سے امید رکھتا کہ میں اس کے کاروبار یا ضرورتوں کے لیے کہیں سے رقم کا بندوبست کروں۔ ایک دو بار تو اس نے یہ تک کہہ دیا کہ تم جہیز بھلے سستا لے لینا، لیکن سلامی میں اچھی خاصی رقم رکھوانا تاکہ میں کاروبار شروع کر سکوں۔ اور یہ سن کر میری جان نکل جاتی۔ میں اسے سمجھاتی کہ ابا کے جانے کے بعد میں اکیلی گھر چلا رہی ہوں، لیکن اسے میری مجبوریوں سے زیادہ اپنی خواہشات کی فکر رہنے لگی تھی۔ دوسری طرف میرا کزن زاہد جو ابا کی زندگی میں حد سے زیادہ تمیز دار بنتا تھا، اب اس نے بھی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ حماد سے میری منگنی سے خوش نہیں تھا اور اب وہ مجھے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا اور اکثر مجھے دھمکاتا کہ اس کے پاس میری اور حماد کی فون پر کی گئی کچھ ایسی باتیں یا تصویریں ہیں جو اگر اس نے خاندان میں پھیلا دیں تو میری عزت خاک میں مل جائے گی اور حماد مجھ سے رشتہ توڑ دے گا۔ ان باتوں کے بدلے مجھ سے رقم مانگتا یا قیمتی چیزوں کا مطالبہ کرتا۔ میں ایک طرف حماد کی بدلتی ہوئی محبت کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف زاہد کے شر سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پیسے جوڑتی رہتی تھی۔ لیکن گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرنا پڑا، جہاں کی تنخواہ سے بمشکل گھر کا راشن پورا ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ان تمام پریشانیوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دور رکھا تھا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، نہ حماد کی فرمائشوں کے بارے میں اور نہ ہی زاہد کی بلیک میلنگ کے بارے میں۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ وہ ان سب باتوں سے بے خبر رہ کر دل لگا کر پڑھے اور کسی قابل بن جائے تاکہ کل کو وہ اس گھر کا مضبوط سہارا بن سکے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میرے بھائی کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جیسے اسے کوئی روکنے والا نہیں رہا تھا، وہ کالج سے سیدھا گھر آنے کی بجائے اپنے ان نئے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا جن کا تذکرہ وہ اکثر بڑے فخر سے کیا کرتا تھا۔ وہ رات گئے گھر لوٹتا اور اس کے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آتی۔ جب میں اسے ٹوکتی تو وہ الٹا مجھ پر ہی چیخ پڑتا، کیا مجھے روکنے والی کون ہوتی ہیں؟ پڑھائی سے اس کا جی بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ سارا وقت موبائل فون پر مصروف رہتا یا پھر اپنے ان امیر دوستوں کی گاڑیوں اور ان کے لائف سٹائل کی باتیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ گھر آیا اور غصے میں اپنا بستہ پر زمین پر پٹخ دیا۔ کہنے لگا کہ یاسمین باجی، آپ کو پتہ ہے میرے سب دوستوں کے پاس مہنگی بائکس اور لیٹسٹ فون ہیں، میں ان کے درمیان کتنا غریب اور حقیر لگتا ہوں۔ مجھے بھی ان جیسا بننا ہے، مجھے بھی وہی سب کچھ چاہیے ورنہ میں کالج نہیں جاؤں گا۔ اس کی ان باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ ایک طرف حماد اور پھپھو کا مطالبہ تھا کہ میں جلدی جہیز کے پیسے جوڑوں تاکہ وہ مجھے رخصت کروا سکیں، وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف زاہد کا خوف اور اب یہ میرا اپنا بھائی جس کی فرمائشیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں ایک چھوٹی سی دکان پر کام کر کے کس طرح گھر کا راشن اور ابا کے چھوڑے ہوئے قرض اتار رہی ہوں۔ میرے بھائی کو اب سادگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ میرے دوست بہت امیر ہیں، وہ بڑے بڑے فارم ہاؤسز پر پارٹیاں کرتے ہیں اور میں وہاں ان کے ساتھ ایک پرانے فون کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ ضد اب جنون بنتی جا رہی تھی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا اور گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک ساتھ اتنے محاذوں پر کیسے لڑوں۔ ایک دن زاہد نے حد ہی کر دی۔ اس نے مجھے دکان سے واپسی پر راستے پر روکا اور کہا کہ اگر تم کل تک مجھے 50,000 روپے نہ دیے تو میں تمہاری وہ تمام آڈیوز خاندان والوں کو بھیج دوں گا جس میں تم جوانی کے جوش میں حماد کے ساتھ ساری حدیں پار کر گئی ہو۔ اس کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایسا بہت کم ہی بار ہوا تھا کہ حماد سے بات کرتے کرتے میں نے اخلاقیات کے دائرے کو چھوڑا
لیکن مرد اور عورت کے درمیان شیطان تو آ ہی جاتا ہے، اس لیے کئی ایک بار ہمارے درمیان بھی شیطان آیا اور ہم کچھ ایسی باتیں کر گئے جو نازیبا تھیں اور شاید ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر ایسی باتوں کی شروعات ہمیشہ حماد کی طرف سے ہوتی۔ میں اسے روکنا چاہتی تو بھی وہ جذبات کے دھارے میں بہہ جاتا اور اب یہی باتیں میرے لیے مصیبت بن رہی تھیں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی شام جب میں تھکی ہاری گھر پہنچی تو بھائی نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ اس کے کسی دوست کی سالگرہ ہے اور اسے وہاں سب کے سامنے ایک بڑا تحفہ لے کر جانا ہے اور خود بھی نئے کپڑے اور جوتے لینے ہیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے اسے پیسے نہ دیے تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں اس رات ساری رات مسلے پر بیٹھ کر روتی رہی۔ ایک طرف غیرت تھی اور دوسری طرف وہ رشتے تھے جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ منگیتر کو خوش رکھنا تھا تاکہ شادی ہو جائے، کیونکہ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے بہت محبت تھی، جبکہ دوسری طرف کزن کا منہ بند کرنا تھا تاکہ بدنامی نہ ہو، اور بھائی کی ضد پوری کرنی تھی تاکہ وہ بگڑ کر گھر سے نہ نکل جائے۔ وہ مجھے صاف دھمکی دے چکا تھا کہ اگر 2 دن کے اندر اندر میں نے اسے نئے کپڑے، نئے جوتے، نیا موبائل فون اور دوست کے لیے گفٹ نہ دلایا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا یا پھر اپنی جان لے لے گا۔ اور اسی ایک بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری زندگی میں اگر کوئی واحد رشتہ تھا جو مجھ سے مخلص تھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے کچھ بھی کر کے اپنے بھائی کی ہر فرمائش کو پورا کرنا تھا۔ اگلے دن میں اسی کشمکش میں سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں نے کئی جگہوں سے ادھار مانگنے کی کوشش کی، لیکن سفید پوش کو قرض کون دیتا ہے؟ سب کی نظریں میری ضرورت کے بدلے مجھ سے کچھ اور مانگ رہی تھیں۔ وہی ہوا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بھوک، خوف اور اپنوں کی بے حسی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں میں نے سوچا کہ اگر ایک رات کی ذلت سے ان سب کے منہ بند ہو سکتے ہیں، اگر میرا بھائی گھر میں ٹک کر بیٹھ سکتا ہے اور میری شادی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے تو شاید میں یہ بوجھ اٹھا لوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جس آگ کو بجھانے کے لیے اپنا دامن چلا رہی ہوں وہ آگ میرے پورے وجود کو راکھ کر دے گا۔ جب میں ان لڑکوں کی گاڑی میں بیٹھی تو مجھے لگا میں اپنی قربانی دے رہی ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مجھ پر کیسے قیامت گزرنے والی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جس کا سورج شاید کبھی طلوع نہیں ہونا تھا۔ جب ان 5 نے مجھ پر 5 لاکھ روپے رکھے تو مجھے ان نوٹوں میں اپنی قبر کی مٹی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کب کپاتے ہاتھوں سے وہ پیسے اٹھائے اور اپنے بیگ میں ٹھونس لیے۔ میری پوری ذات بکھر چکی تھی، مگر میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ صبح ہوتے ہی پہلے زاہد کو اس کے پیسے دوں گی تاکہ وہ میرا پیچھا چھوڑے، پھر حماد کے جہیز کے لیے موٹر سائیکل خریدوں گی اور سب سے بڑھ کر اپنے بھائی کے لیے وہ سب کچھ لوں گی جس کے لیے اس نے میرا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ میں ابھی اپنی چادر درست کر کے وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھی کہ باہر سے گاڑی کے ٹائروں کی رگڑنے کی آواز آئی۔ ان 5 کے چہروں پر ایک دم سے شیطانی مسکراہٹ لہرائی اور میں سے ایک نے میری چادر دوبارہ چھین کر دور پھینک دی اور ہنستے ہوئے بولا کہ ابھی تو اصل جشن باقی ہے، ہمارا وہ دوست آ گیا ہے جس کی آج سالگرہ ہے اور جسے تم نے سرپرائز دینا ہے۔ میں نے بہت منتیں کی، ان کے پاؤں پکڑے کہ مجھے جانے دو، کیونکہ مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی۔ میرا حال پہلے ہی بے حال تھا۔ وہ لوگ میرے وجود کو زخموں سے بھر چکے تھے، لیکن وہ درندے مجھے دوبارہ اس بستر پر پٹک کر میرے ہاتھ پاؤں باندھ گئے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور میرا وجود پتھر کا بن چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکا کہکہے لگاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ان 5 نے شور مچایا، ہیپی برتھ ڈے کے نعرے لگائے اور اسے بستر کی طرف دھکیلا۔ وہ لڑکا جو پہلے سے ہی شراب کے نشے میں دھت لگ رہا تھا لڑکھڑاتے ہوئے میرے قریب آیا۔ اس کی کمر میری طرف تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو گلے مل رہا تھا اور ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کے برتھ ڈے پر اسے اتنا بڑا سرپرائز دیا۔ یا تم لوگ سچے دوست ہو، تم نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو میری اپنی بہن نہیں کر سکی۔ اس نے نشے میں لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ تو میرے کانوں میں برسوں سے رس گھول رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکا گھوما اور اس کی نظر میری طرف اٹھی، کمرے میں موجود وہ 5 لڑکے تالیاں بجانے لگے، لیکن اس لڑکے کے ہاتھ سے وہ گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت ایک پل میں سفید پڑ گئی۔ سامنے اس کا سرپرائز گفٹ کوئی بازار کی عورت نہیں تھی، بلکہ وہ بہن تھی جو اس کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے خود کو بیچ آئی تھی۔ باجی، اس کی حلق سے ایک ایسی آواز نکلی جس میں موت کی سی اذیت تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، کاش اس لمحے زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا جس کی ضد پوری کرنے کے لیے میں نے یہ جہنم خریدا تھا۔ وہ چکرا کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا سر انہی نوٹوں کے بنڈلوں پر گرا جو میری قیمت کے طور پر وہاں پڑے تھے۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنے بال نوچنے لگا، لیکن اب پچھتاوا کیا کرتا۔ جس عزت کا جنازہ اس کے اپنے دوستوں نے نکالا تھا
اس کی قیمت اس کے اپنے موبائل فون اور گاڑی کی خواہش نے طے کی تھی۔ اس کے دوست اس کی حالت پر حیران اور پریشان تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر اپنے گرد چادر کو لپیٹا تھا اور پرس کھول کر رقم کا کچھ حصہ نکال کر اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ لو یہ پیسے، اور تمہاری جو خواہش ان سے پوری ہو سکے اسے پورا کر لو۔ جاؤ اور جا کر اپنی سالگرہ مناؤ۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ وہیں بیٹھا ان نوٹوں کو مٹھیوں میں بھینچ رہا تھا جسے وہ اپنی لوٹی ہوئی غیرت کو واپس سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شرمندگی تھی کہ میں نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ یہ 5 لاکھ روپے اس کی خوشیوں کے لیے نہیں بلکہ میری موت کا کفن تھے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس فارم ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر کالی سیاہ رات میرا انتظار کر رہی تھی۔ پیچھے سے میرے بھائی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے کان اب سن ہو چکے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس رات مجھے سمجھ آیا کہ جب انسان اپنی اوقات سے باہر نکل کر دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی خواہشات کے محل کھڑے کرتا ہے تو ان محلوں کی بنیادیں اکثر اپنوں کے خون اور عصمت پر رکھی جاتی ہیں۔ میں سڑک پر واپس آ گئی تھی، وہی سڑک جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا، لیکن اب میرے پاس نہ ضمیر تھا، نہ عزت، اور نہ ہی وہ بھائی جس کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا، کیونکہ جس بھائی کی خاطر میں نے خود کو بیچا تھا وہ خود میری بربادی کے سودے میں برابر کا شریک نکلا تھا۔ میں نے جیسے تیسے گھر تک کا سفر طے کیا تھا اور پھر حماد کو فون ملا کر کہہ دیا تھا کہ میں شادی کی خواہش نہیں رکھتی، وہ جس سے چاہے شادی کر لے۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی میرے دل سے حماد کی محبت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگلا فون میں نے زاہد کو کیا تھا اور اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ جسے چاہے ویڈیو اور میسیجز بھیج دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دل سے زاہد کا خوف بھی نکل گیا تھا۔ شاید اب مجھے بدنامی سے ڈر ہی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں واقعی اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ کتنے ہی گھنٹے ایسے گزر گئے تھے اور پھر دروازے سے میرا بھائی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ آ کر میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگا، معافیا مانگنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں کس قدر مشکل سے گزر رہی تھی اور اس کی فرمائشوں نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے اب اپنے آپ پر ضبط کے پہرے بٹھاتے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ اکیلا قصوروار نہیں تھا بلکہ اس معاشرے کا ہر مرد میری حالت کا برابر سے قصوروار تھا۔ نہ ان کمپنیوں والوں نے مجھ پر رحم کیا جہاں میں نوکری کے لیے گئی تھی، نہ ادھار دینے والوں نے مجھ پر رحم کھایا جن سے میں ادھار لینے گئی تھی، نہ میرے منگیتر نے میری حالت پر رحم کیا اور نہ ہی میرے کزن کو میرا خیال آیا، بلکہ ہر وہ مرد جو مجھ سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اس نے مجھ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو پھر میں اکیلے اپنے چھوٹے بھائی کو ہی سزا کیوں دیتی؟ اسی لیے میں نے اسے معاف کر کے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میرے بھائی نے اپنی تمام تر بری صحبتوں کو چھوڑ دیا تھا اور اب ہم دونوں مل کر ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتے تھے جس سے گھر کا گزارا چلنے لگا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی میں ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جو کچھ میں نے گنوایا وہ شاید کبھی واپس نہیں مل سکتا۔